अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कुरम अमन और सुकून की राह तकरा है। इलाके में कशीदगी के बाद 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। पारा चनार का दीगर अजला से ज़मीनी राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है। 4 लाख आबादी है, मैसूर होकर रह गई है। अशियाए खुरनोश है, अद्वियात हैं, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी है जिसकी शदीद क़िल्लत है। अद्वियात ना मिलने के बाइस मरीज़ों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ग्रैंड अमन जरगा कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहदा करवाने की मुसलसल कोशिशों में है, लेकिन वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कोशिशें ताहाल नाकाम हैं। कल बड़ी हौसला अफजा खबरें आ रही थी कि इलाके में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए ग्रैंड जरगा फ़रीक़ैन को मुआहदे पर रजामंद कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं हो सका है। जरगा ज़राए ये बता रहे हैं कि अक्सर निकात पर इत्तेफाक हो चुका है, ताहम असलहा कौमी अमायदीन के साथ जमा करने पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ अब कुरम की बिगड़ती हुई सूरत हाल और सड़कों की बंदिश के ख़िलाफ़ कुरम से लेकर कराची तक मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर धरने हो रहे हैं, और इसी दौरान अफ़गान सरजमीन से कुरम और शिमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई है, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर तरीके से नाकाम बनाया है। 27 और 28 दिसंबर की रात और दूसरी सुबह कुरम और शिमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश हुई। 2 दर्जन के करीब खारजियों ने अफ़गान तालिबान की बॉर्डर पोस्टरों का इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों कोशिशें उन्होंने नाकाम बना दी और जवाबी कार्रवाई में दरअंदाजों को भारी नुकसान पहुँचाया है। नाज़रीन, पाकिस्तान अफ़गान हुकूमत से मुसलसल कालदम TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करता रहा है, जिसे वहाँ से मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। 2 दिन पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफ़गान हुकूमत पर जोर दिया था कि वो अपनी सरजमीन से TTP की कार्रवाइयाँ रोकें, और DGISPR ने भी बताया था कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वहाँ से कोई मस्बत जवाब तो क्या आता। अफ़गान तालिबान हुकूमत के वज़ीर इन दहशतगर्दों को अपना मेहमान कह रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक तालिबान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ पनाह गुज़ीन मेहमान हैं उनके, और उन्हें फ़ख्र है कि वो अपने मेहमानों और दोस्तों की हिफाजत कर रहे हैं। फिर हमें भी फ़ख्र है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से अपने वतन अजीज़ की हिफाजत करती हैं। बहरहाल इस मामले के अलावा नाज़रीन, मुल्की सियासत में इस वक्त मुज़ाकरात का दौरा है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर तो आ गए हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से हतमी अंदाज़े कोई नहीं लगा रहा है। तहरीक इंसाफ मुतालबात के साथ साथ 31 जनवरी तक मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ होने की डेडलाइन दे चुकी है। हुकूमती हलकों में भी मुज़ाकरात के हवाले से मिले जुले जज्बात आ रहे हैं सामने। नए साल में क्या मुल्की सियासी माहौल में कोई तब्दीली आएगी? महाज आराई के बजाय बातचीत और सियासी सोच का जो माहौल है वो परवान चढ़ेगा और मुल्क में अमन ही अमन होगा। हम ये दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, और जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी बात कर सकते हैं कि क्या वो इस बात उम्मीद रखते हैं या नहीं रखते। प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपकी शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानून है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। आप दोनों मेहमानों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए महमूद जान साहब जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं पेशावर से, उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगी, और क्योंकि जो सूरत हाल है मैं चाह रही हूँ कि आप दोनों को पहले ज़रा सूरत हाल हमारे मेहमानों के साथ साथ अच्छे से पता चल जाए, और फिर उसके बाद हम आगे गुफ्तगू को बढ़ाएं। महमूद जान साहब, सबसे पहले तो ज़रा मुझे इस सारी सिचुएशन के बारे में बताइए जो कुछ कुरम में पिछले 2-2.5 महीनों से हो रहा है, और उसके बाद ग्रैंड जरगे के हवाले से कल हमारे पास इत्तलात आ गई, खबरें आ गई कि शायद मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं, हुकूमत के हवाले करने की भी बात हो गई है असलहे को, लेकिन फिर आज दोबारा कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जहाँ पर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है या जहाँ पर जो मामलात अटक रहे हैं वो शायद यही वाला मामला है कि असलहा हवाले करने के हवाले से। तो किसी भी ऐलान की कोई तवक्को अभी भी हम कर सकते हैं? क्या हुआ है अभी? डेडलॉक क्या है? जी बहुत शुक्रिया। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो जो बंदूक की गोली से जो बात शुरू हुई थी उसने शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना उसके बाद झूठ ने जो मुसलसल बोला जा रहा है
اور سوشل میڈیا پہ ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور دونوں نہیں بلکہ جتنے بھی فریقین ہیں ان تمام کے پاس میسیجز آ رہے ہیں کہ فلاں بندے کی بات مانی جا رہی اور ہماری تو نہیں مانی جا رہی، اور وہ فلاں فریق جو ہے وہ تو فائدہ اٹھا لے گا اس معاہدے میں لیکن ہم تو رہ جائیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ جو اسلحہ وہاں پہ موجود ہے وہ تو بہت بڑی جنگ کے لیے کافی ہے، لیکن وہ اس اسلحے سے زیادہ میرے خیال میں جو خطرناک چیز اس وقت ابھر کے سامنے آئی ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے، جس میں دونوں طرف کے لوگ اپنی اپنی طرف کی کہانیاں گڑھ کے وہ یہ اپنے لوگوں کو یہ بتانے کر رہے ہیں کہ جی دراصل بات جو ہے تو ہمارا مخالف فریق جو ہے وہ اس کی فلاں بات مانی جا رہی ہے لیکن ہماری تو نہیں مانی جا رہی، ان سے اسلحہ نہیں لیا جا رہا لیکن ہم سے اسلحہ لیا جا رہا ہے، ان کے بنکر بھی۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے میرے خیال میں اس وقت جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال وہاں پہ بند نہیں ہوگا اور لوگوں کے یہ اکاؤنٹس بند نہیں ہوں گے جو کہ ایک دوسرے کو غلط پیغامات دے رہے ہیں اور ان پیغامات کی نتیجے میں تناؤ جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہا ہے، اور وہ جو بات چیت کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ پریشر آ رہا ہے، اور پریشر یہ ہے کہ وہ کیسے اپنے لوگوں کے پاس کچھ ایسا لے کے جائیں جس پہ سب راضی بھی رہیں، کیونکہ ان کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو بات آپ یہاں کے کریں گے تو وہ تو وہاں پہ لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ آپ تو ہمارے لیے کچھ لے کے نہیں آئیں گے۔ تو اس قسم کی صورتحال ہے کہ اور پھر دونوں طرف کے جو خدشات بھی ہیں، انسیکیورٹیز ہیں، وہ اپنی انسیکیورٹیز کو ختم کرنے کے لیے اپنی بات منوانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے یا جو ہمیں پتہ چل رہا ہے سر وہاں پر اس وقت سچویشن ایسی ہے کیونکہ زمینی رابطہ منقطع ہے، غذائی اجناس اس کی وہاں پر کمی ہے، مریضوں کو ٹریٹمنٹ اس لیے نہیں مل پا رہی ہے کیونکہ ادویات کی وہاں پر کمی ہے، عیدی فاؤنڈیشن وہاں پر کام کر رہے ہیں، دیگر فاؤنڈیشن جو ہے وہ وہاں پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا حکومتی سطح پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے وہاں پر؟ جی دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہاں پہ ادویات کم ہیں، وہاں پہ مسائل ہیں، وہاں پہ خوراکی مواد کی کمی ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن یہ جو چند دنوں سے یہ جو بات چیت چل پڑی ہے اور ہیلی کاپٹرز مسلسل جا رہے ہیں وہاں پہ تو ہسپتالوں کو ادویات مل چکی ہیں، یقیناً وہ کافی نہیں ہے لیکن اتنی تو وہ ضرور ہے کہ وہ جو لوگوں کو بچایا جا سکے وہ چل رہا ہے۔ لیکن ایک تو موسم وہاں کا بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ برف باری بھی ہوتی ہے اور یہ سارے مسائل وہاں پہ ہیں، لیکن وہ پہلے دن کی طرح نہیں ہے، اب گریجولی وہ بہتری آ رہی ہے کیونکہ حکومتیں اور ادارے وہاں پہ چیزیں پہنچا رہے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ بات چیت کے لیے جب بیٹھے ہیں تو پھر نقصان اور اس کو کم کرنے کے لیے دونوں کو کچھ جو غور طلب بات ہے نا محمود صاحب، آپ نے سب سے امپورٹنٹ یہ بتائی کہ جو مس انفارمیشن ہے یا کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو مس انفارم کر رہے ہیں آگے کہ کس سے کس کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے، معاملے کو سلجھانے کے بجائے وہ مزید الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ آپ نے بات بتائی۔ اب مجھے یہ بھی بتائیے گا اسی ٹینشن کے دوران ہوا یہ کہ پاک افغان بارڈر پر کشیدگی بڑھ گئی، کل سیکورٹی فورسز نے کرم اور شمالی وزیرستان میں افغان سرزمین سے کی جانے والی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی ہے، اس حوالے سے کیا تازہ صورتحال ہے؟ جی دیکھیں ایک بات تو ہے نا، یہ جو ساری سچویشن بنی ہے ملک کے اندر، سیاسی تناؤ دیکھ لیں، سیاسی تقسیم دیکھ لیں یا کرم جیسے حالات دیکھ لیں، ان تمام کا فائدہ جو ہے وہ دہشت گرد اٹھاتے ہیں اور ان کو یہ حالات بڑے سوٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو مزید پریشر میں ڈال کے اپنے کچھ مقاصد حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت ہماری فورسز جو ہیں وہ ان کے سامنے کھڑی ہیں۔ ایک مشکل صورتحال کرم میں تو ہے لیکن ساتھ ہی وہ جو مختلف علاقے ہیں جہاں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا فائدہ لے سکیں، وہاں پہ بھی ان کو کامیابی تو نہیں ہو رہی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کے جو حالات ہوتے ہیں آپ کا دشمن اس سے مسلسل فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ کوئی لوکل فینامنا تو ہے نہیں، یہ جو آپ کے دشمن انٹرنیشنل لیول پہ ہیں جہاں سے بھی ہیں وہ سب اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو ہمارے حالات ہیں خصوصی ٹارگٹ پہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کل یہ بات کی تھی اور باقی بھی سب یہ کہتے ہیں کہ یہ لوکل فینامنا نہیں ہے، وہ ہر ایسا موقع دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے سینسیٹیو پوائنٹس کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی طریقے سے مجبور کر کے اپنی کوئی بات منوا سکیں۔ تو صرف کرم تک محدود نہیں ہے، وہ ہر جگہ جائیں گے، جو بھی پاکستان کے دشمن ہیں وہ یہ کوشش کریں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ایسے بھی گروہ ہیں جن کو پیسے چاہیے ہیں، وہ پیسے لے کے
کہیں پہ بھی کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ تمام کے تمام تو TTP کے ہے بھی نہیں یہاں پہ, اور بھی بہت سارے ایسے گروپ ہیں. تو جو بھی یہاں پہ ہوگا وہ یہاں پہ اس کو اگر اس کی ضرورت کی چیزیں ملیں گی وہ ان لوگوں کے لیے کام کرے گا. وہ یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کو. کہہ دیجئے جس طرح سے یہ وزیر اطلاعات ہیں یہ فرما رہے ہیں وہاں کے خیر اللہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مخالف پناہ گزین جو ہیں وہ افغانستان کے مہمان ہیں. ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سوویت یونین اور افغانستان امریکہ کا جو افغانستان میں حال ہوا تھا اس سے نتائج سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کھلم کھلا دھمکی نہیں ہے؟ جی دیکھیں, وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ تو کہیں گے. ایک تو انہیں بھی معلوم ہے کہ ان کی اخلاقی پوزیشن کمزور ہے پاکستان کے مقابلے میں, کیونکہ پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان اس کو سفارتی سطح پہ اٹھا رہا ہے. اور دوسرا دیکھیں محمد صادق صاحب جو پاکستان کے نمائندے خصوصی ہیں وہ افغانستان میں موجود تھے. ان کے پاس اتنی سفارتی اور اخلاقی ان کی پوزیشن بہتر نہیں تھی کہ وہ محمد صادق صاحب کو کہتے کہ آپ واپس چلے جائیں. وہ ان کے ساتھ میٹنگز بھی کر رہے تھے لیکن اپنے لوگوں کے لیے وہ بیانات بھی جاری کر رہے تھے. اور جہاں تک مہمانوں کی بات ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کبھی وہ طالبان جو ہے وہ ان ہمارے والوں کے جو پاکستان کی طرف رہتے تھے وہ ان کے مہمان ہوا کرتے تھے, اور کبھی یہ ان کے مہمان ہوتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے قریبی دوست ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. اس لیے اس وقت دیکھیں, اس سے پہلے اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دور میں پاکستان کی ڈیمانڈز پہ کارروائیاں ہوتی تھیں. یہ اپنے لوگوں کے لیے ہے, یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. یہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ ان کو اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہے. جی میں سمجھ گئی, میں سمجھ گئی آپ کی بات. حافظ صاحب کیونکہ یہاں پر ساتھ موجود ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس پر روشنی ڈال. بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. سر آپ کی اجازت سے ذرا محمد صاحب سے پہلے ان کا کمنٹ لے لوں, کیونکہ ان کی حکومت ہے وہاں پر. پاکستان تحریک انصاف پچھلے 11 سال سے حکومت کر رہی ہے. سر کرم کا جو تنازع ہے, جو مسئلہ ہے محمد صاحب, وہ حل نہیں ہو کر دے رہا ہے, خوش اسلوبی سے حل نہیں ہو کر دے رہا ہے. ابھی جو تازہ مسئلہ چل رہا ہے اس کو 2 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا. گرینڈ جرگہ شروع ہوا لیکن وہ بھی خاطر خواہ نتائج نہیں دے پا رہا ہے. کل بھی ہم سن رہے تھے کہ شاید کچھ اچھے نتائج آ جائیں گے, لیکن آج بھی پھر جوں کی تو سچویشن ہے. کیوں سر, کیوں حکومت کوئی خوش اسلوبی سے اس کا حل نکالنے میں ناکام رہی ہے اب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, اس طرح یہ ہے کہ جو کرم ایجنسی ہے یہ بیسیکلی اس کے اندر ایک سیکٹیرین ایشو ہے. اس میں بوشیرے کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ شیعہ اور سنی بہت قریب رہتے ہیں, مطلب دے لیو ان کلوز پروکسیمیٹی. اور وہاں پہ کوئی چھوٹا سا لینڈ کا ڈسپیوٹ جیسے 2007 میں سٹارٹ ہوا تھا, کمیونٹی کے درمیان میں ڈسپیوٹ ہے, یہ ایک فیملی کے درمیان میں نہیں ہے. اس کے اندر یہ یاد رکھیں, ایک لینڈ ڈسپیوٹ بذات خود جہاں پہ بھی ہو وہاں گولیاں چلتی ہیں, جانیں ضائع ہوتی ہیں. اس کو آپ فیول کر دے سیکٹیرین کے ساتھ, کیونکہ یہاں پہ جو ٹرائبز ہیں اس میں توری ہے, اس میں بنگش ہے, اس میں باقی ہیں, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اب ان سب کے اوپر بیک گراؤنڈ سب کو معلوم ہے. دوسرا اگر آپ سیکٹیرین ایشو کا کہہ رہے ہیں تو اس طرف والے بھی اور اس طرف والے بھی سارے کے سارے پاکستانی ہیں, سارے کے سارے ہمارے ہیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اب تک اس کا کوئی حل کیوں نہیں نکال پائی ہے؟ سر سوال یہ کر رہی ہوں میں. دیکھ لیں, میں آپ کو اسی کی جواب دے رہا ہوں. سب کے سب پاکستانی, ہم سب پاکستانی ہیں, لیکن جب ہم لوگ جیسے لیٹس سے جب سندھ والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پانی پنجاب کیوں استعمال کر رہے تو کیوں پاکستانی وہ نہیں ہیں سارے؟ دیکھیں یہاں پہ یہ لینڈ ڈسپیوٹ, جو چیزوں کی ڈسپیوٹس اپنی جگہ پر آتی ہیں. جب کے پی والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے, یا سندھ والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بنانا کیونکہ اس کا نقصان ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے, کیا پاکستانی نہیں ہے؟ یہ ساری چیز ہوتی ہے. اور یہ سیکٹیرین جو ہوتا ہے نا, یہ اس کو فیول کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں. اچھا, اس کے اوپر ایک سب سے بڑا سادہ سوال کیا سر, حکومت کوئی حل کیوں نہیں نکال پا رہی ہے؟ میری بات سن لے نا, سن لے. اس کا حل حکومت کے پاس 100% نہیں ہے. اس کا ایکچول حل وہاں کے لوکل لوگوں کے پاس ہے. اسی وجہ سے آپ کو وہاں پہ جرگہ کر کے ان لوگوں کو آپس میں بٹھانا ہے اور ان کے اندر جو ڈسپیوٹ ہے اس ڈسپیوٹ کا ریزولوشن کرنی ہے. اگر وہاں پہ کوئی لینڈ ڈسپیوٹ ہے تو پھر وہاں پہ اس لینڈ کو کسی طریقے سے حل کرنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اس چیز کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس چیز کا فائدہ یہ اٹھا رہا ہے, یہ ایک تکون جیسی جگہ ہے. یہاں
یہاں پہ کرم ایجنسی ہے اور یہ اس ساری جگہ پہ افغانستان مینز طالبان اور تحریک طالبان پاکستان وغیرہ اس جگہ سے ہے اور ان کی انفلٹریشن بھی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پہ جو چیزیں والے حالات ہوتے ہیں تو یقیناً دشمن کوشش کرتا ہے کہ اس میں سے فائدہ اٹھائے ایسی سچویشن سے, اور وہ اس کی کچھ مثال ہم دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن سر آپ مزید سر آپ نے پوائنٹ دے دیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں, گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے, ان کے درمیان ہی سے مسئلے کا حل نکلے گا. تو اب سوال تو میرا یہی تھا کہ حکومت کیوں ناکام ہوئی ہے, تو پھر مزید اس کو تھوڑا سا فردر آگے لے کے چلتے ہیں کہ حکومت کو مزید کیا کردار ادا کرنا ہوگا. سر گرینڈ جرگہ ہوا, گرینڈ جرگے کی میٹنگز ہوئیں, کل تک ہمیں پتہ چلتا رہا کہ کوئی اہم وہاں سے خبر آ جائے گی, وہاں پر معاملات سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں, لیکن ابھی تک نہیں آئی ہے. مزید کیا کردار ادا کرنا ہوگا حکومت کو بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن, ایک تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ سیریسلی گورننس کے لیپسز ہیں, اور گورننس کے لیپسز جو ہیں وہ آپ لینڈ ڈسپیوٹس والے ایریا کے اندر جا کے اس کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. دیکھیں بنکرز وہاں پہ ہیں, یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ رسپانسبلٹی پروونشل گورنمنٹ کی ہے کہ ان بنکرز کو ختم کرے. نمبر 2, جس طرح وہاں پہ آرمز ہیں یا جس طرح لوگوں کے پاس اسلحہ ہے یا جس میسو سکیل کے اندر وہ چیز ہوتی ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان ساروں کو ڈس آرم کرے. یہ ایک دن کا انسیڈنٹ نہیں ہے نا. ڈاکٹر صاحب نے ہسٹری بتائی ہے 1947 سے لے کے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے یا اس سلسلے کو رکنا چاہیے؟ اس سلسلے کو رکنے کے لیے آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپشنز نمبر 1 یہ ہے کہ آپ وہاں کے اوپر میکسیمم آپ اپنا پروونشل گورنمنٹ انپٹ ڈالے اور وہ چیزیں جو ہیں جو لا لیسنس کی طرف جا رہی ہیں اسے کنٹرول کرے. دوسرا ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ امیڈیٹ رسپانس سسٹم ہے کہ اگر کسی جگہ لینڈ کا ایشو آتا ہے تو اس لینڈ کے ایشو کو فوری طور پہ ریزالو کیا جائے. اور اگر وہ سارا کا سارا آپ کا باؤنڈریز کا ایشو ہے تو کیا ہم 60 سال اس ملک کے اندر ابھی تک اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ ہم ان کو آٹومیٹ کر دیں, ہم کو ایسا میکانزم وہاں پہ کر دیں, ہم ایسا کوئی وہاں ریونیو ریکارڈ اس طرح کا کر دیں کہ جس طرح کے ہم یہ مارک کر دیں. لیکن ایشو وہاں پہ 3 ہے. ایک یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کو جس طرح وہاں پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے وہ نہیں ہے. دوسرا وہاں پہ جو انٹرنیشنل وہاں کے اوپر, چونکہ یہ ایسا ایریا ہے کہ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ اس سائڈ کے اوپر جو ہے کرم کے اندر آپ کی روڈ بند ہے, لیکن دوسری سائڈ سے افغانستان جو ہے وہ آپ پہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے. چونکہ یہاں سے کابل جو ہے وہ آپ کا 90 کلومیٹر کے قریب ہے, خوست آپ کا سارا ساتھ ہے, اور وہاں سے انفلٹریشن جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہے. اور یہاں کے اوپر 3 چیزیں اس وقت ہوئی ہیں جو اس ساری چیز کو سنیریو جو ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک سافٹ بارڈر چل رہا تھا افغانستان کے ساتھ جو ہے, اس کو پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی حکومت جو ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سافٹ بارڈر نہیں آئے گا. اب سافٹ بارڈر سے جو ہے آپ کی بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں, اس کے اندر آپ کی سمگلنگ بھی ہے, اس کے اندر آپ کی انفلٹریشنز بھی ہے, اس کے اندر آپ کا انلیگل آ رہا ہے. وہ چیزیں جب آپ نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے تو لوکلی ان چیزوں کو آپ نے پرووک کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا کہ کے پی کے اندر جب بھی آپ نے ایکشنز کیے ہیں تو اس کی ریپلیسمنٹ جب آپ کی سول گورننس والی سائیڈ پہ آتی ہے تو وہ پراپر رسپانس نہیں کرتی اور وہ آپ کو سوات کے اندر بھی آیا. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جو 3-4 چیزیں ابھی بھی ایپیکس کمیٹی کے اندر ڈیفینیٹلی طے ہوئی ہیں, جس میں چیف منسٹرز بھی یہ سارے تھے, ان کی ہر صورت کے اندر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, گورنمنٹ کا امیڈیٹ رسپانس سسٹم وہاں پہ سویلین سائٹس پہ آنا چاہیے. نمبر 3 یہ ہے کہ آئندہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو اس انسیڈنٹ کے اندر جو بھی شخص ہے اس کو سیکٹیرین کی بنیاد کے اوپر یا اس کو ایک لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹ کی بنیاد کے اوپر ان اٹینڈڈ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اسے کورٹ آف لا کے اندر لے کے آنا چاہیے. اور اگلی چیز, آپ کے جو بیورو چیف تھے پشاور والے, بڑی زبردست بات کی ہے, اس ملک کے اندر جو تباہی کی بنیاد ہے وہ آپ کا یہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا اور فیک نیوز ہے. اور ابھی تک ہم نے کرن 2016 کا پیکا لا جو ہے اس کے اندر ہم نے ابھی تک فیک نیوز جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کی. ہمیں اس طرف جانا چاہیے جو غلط خبر دے. اور یہ ساری چیزیں اس وقت کرن چاہے پاکستان کی پالیٹکس ہے یا آپ کی کرم کے اندر جو سلسلہ ہے, یہ سوشل میڈیا ڈریون چل رہی ہے کہ جس کے اندر آپ پیچھے سے ایک ایسا پریشر چند بندے بیٹھ کے ڈالتے ہیں کہ جو ڈیسیژن میکنگ کرنے والے لوگ ہیں یا وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں یا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جتنی دیر تک ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یا یہ وہ لوگ وہ سٹینڈ نہیں کریں گے اور آپ ان لوگوں کو جو فیک نیوز پہ نہیں جائیں گے, انصاف کے کٹہرے میں نہیں لے کے آئیں گے, یہ پرماننٹ پرابلم رہے گا. اور اس کا ریزولوشن جو ہے وہ صرف ٹاک شوز کے اندر گفتگو میں ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو وہ کرنا پڑے گا. گفتگو سے آپ کی بات کی آپ نے, تو میمن صاحب
سر یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب بھی بات کرتے رہے ہیں, علی امین گڈا پور صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ افغان طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے. سر اب ہو یہ رہا ہے کہ افغانستان اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات آپ لوگ تو کر رہے ہیں, لیکن حکومت کی افغان پالیسی کو غلط بھی قرار دے رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جب میں دیکھتی ہوں تو وہاں سے جو ان کے وزیر اطلاعات ہیں وہ پاکستان مخالف پناہ گزینوں کو نہ صرف اپنا مہمان قرار دیتے ہیں بلکہ وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سوویت یونین کا یا امریکہ کا کیا حال ہوا ہے, یہ بھی پاکستان کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی کرنے چاہیے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا. حافظ احسان صاحب جو ہے نا, یہ بیسیکلی بائی پروفیشن لائر ہیں, ٹھیک ہے. ان سے ذرا پوچھے کہ دیوانی مقدمے کو دیوانی کیوں کہتے ہیں. دیوانی مقدمے میں ایک گلی ہوتی ہے اور دو گھروں کے درمیان میں ایک گلی ہوتی ہے, ایک نالی ہوتی ہے. اس نالی کے اوپر کتنے لوگوں کے خون بہہ جاتے ہیں. ایک دیوار 6 انچ آگے پیچھے کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوتا, اس کے اوپر کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, دیوانی مقدمے چلتے ہیں اور ان کے سامنے چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ ایک پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں تو دوسرے کو نہیں ہوتے. یہ چیزیں وہ چیزیں اس لیے دیوانی کہتے ہیں کہ یہ سالوں سال چلتی ہے. یہ ڈسپیوٹس اتنے سمپل نہیں ہے کہ آپ پوائنٹ 1, پوائنٹ 2, پوائنٹ 3 کر کے اس کو سمپلیفائی کر دیں. دے آر ویری کمپلیکیٹڈ, اور خاص طور پہ جب اس کے اندر آپ کی سیکٹیرین کے ایشوز آ جائے, وہاں پہ ہم آلریڈی ہمارا کوئی بہت اچھا ریکارڈ نہیں ہے, اور یہ سیکٹیرین کو کوئی بھی ہوا دے سکتا ہے. ہم آج تک لنچنگ کو ہم ٹھیک نہیں کر سکے اتنے عرصے میں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں. ہاں اس میں حکومت کے ضرور, میں آپ کو پوائنٹ لے کے بڑھ گئی تھی آگے اور میں نے ان سے سوال بھی کر لیا تھا. اب آپ سر میرے سوال پہ بھی آ جائیے نا, آپ میرے سوال پہ بھی آ جائیے کہ نا مذاکرات کے حوالے سے بتا دیجیے کہ کیا اب بھی مذاکرات ہی کی طرف آپ سمجھتے ہیں کرنے چاہیے؟ اچھا سن لے. اس طرح ہے کہ امریکہ جب سے افغانستان گیا تھا اور اس نے اپنے پورے مائٹ کے ساتھ سب کچھ کیا تھا, اینڈ میں مذاکرات کے بعد ہی وہاں سے نکل سکا, ورنہ نہیں نکل سکا. جب آپ کے بڑے سے بڑے پرابلم ہوتے ہیں اس کے مذاکرات ہوتے ہیں. جب سن فین کے ساتھ جو پرابلم ہو رہے تھے برٹش کو, اینڈ میں مذاکرات ہی کے بعد ہی وہ ساری چیزیں جو تھے IRA ڈسمینٹل ہوئی تھی. آپ نے اگر افغانستان کے ساتھ ہوا تھا جو ڈسکشن شروع ہوئی تھی, وہ ڈسکشنز اگر کنٹینیو ہوتی, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی فیڈرل گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا تھا, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے, اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جب رانا ثناء اللہ نے کہا تھا, اور یہ میرے خیال میں جون جولائی 22 کی بات تھی کہ ان کے کیبنٹ میں وہ ساری ڈسکشنز ہوئی تھی, اور پھر جو ریپیٹریشن ہوئی تھی جب وہ سٹارٹ کر رہے تھے اس لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں ہوئی تھی. ہاں پاکستان تحریک انصاف نے ان کو انگیج کیا تھا, اور یہی وہ وجہ تھی کہ 2019 سے لے کے 2022 کے درمیان میں تقریباً جنوری, فیبری, مارچ کے درمیان تک آپ کے وہاں پہ سب سے کم دہشت گردی ہو رہی تھی. آپ نے ان کے ساتھ کر کے وہ سیٹلمنٹ کرنا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز کرنی ہوتی ہے. آپ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی ہونے چاہیے. اچھا ایک اور چیز بتا دیتا ہوں, ایک منٹ دیکھیں نا, نہیں دیکھیں نا, اس طرح ہوتا ہے. دیکھیں یہ یاد رکھیں, جو ٹیررزم ہے نا, ٹیررزم از اے ملٹی فیسڈ پرابلم. ملٹی فیسڈ پرابلم کو آپ نے ملٹی فیسڈ طریقے سے ٹھیک کرنا ہے. اس کے اندر 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, آپ نے ان کا بیانیہ توڑنا ہے. یہ یاد رکھیں, ایون کوئی بھی کمیونٹی ہوتی ہے, چاہے وہ طالبان ہو, چاہے وہ لائرز ہوں, چاہے وہ انجینئرز ہوں, ان کے اندر 3 ایکسٹریم, ایک سب سے رائٹ ایکسٹریم ہوتی ہے, سب سے لیفٹ جو بالکل ہی ہر چیز ماننے کو تیار ہوتے ہیں, اور ایک جنرل ہوتی ہے. آپ نے ان چیزوں کو الگ کرنا ہوتا ہے, سو دیٹ آپ وہاں سے جو ریکروٹمنٹ وہ کر سکتے ہو ان کو توڑنا ہوتا ہے, ان کی نرسری توڑنی ہوتی ہے. وہ آپ کی بیانیے کی وجہ سے ہوتی ہے, آپ نے اس کو ہٹ الگ کرنا ہے. آپ نے ان کے جو ایکسٹریمسٹ, سر مجھے ہاں یا نا میں بتائیے, میمن صاحب بڑا سادہ بڑا آسان سے سوال میں بالکل سمجھتا ہوں, میں بالکل ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی اینڈ مائی انڈرسٹینڈنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو انگیج کرنا براہ راست ڈائلاگ کے ساتھ
بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں دیکھیں کہ وائی آل دیز تھنگز ہیپن, کیا ہوا, کس لحاظ سے ہوا ہے, اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے مذاکرات کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بغیر مذاکرات کے ان چیزوں کو حل کر لیں گے تو پچھلے اتنے عرصے میں تو آپ نہیں کر سکے. کتنے آپریشنز کر چکے ہیں, نہیں کر سکے ہیں. سو آپ تھوڑا سا اپنی سوچ بدل کے بھی دیکھ لیں. ٹھیک, لیکن وہاں سے جس طرح کی پیغام رسانی اب ہو رہی ہے, جس طرح کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں کیا صرف مذاکرات ہی حل ہے یا پھر کوئی اور بھی قانونی راستہ ہے؟ اس پر بات کرتی ہوں. احسان صاحب, آپ مجھے اس پر جواب دیجیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. جو کچھ کل اور پرسوں بارڈر پر ہو رہا ہے اس پر یہاں پر بات چیت ہو رہی ہے. اب حافظ صاحب, سر بریک سے پہلے محمد صاحب سے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو کچھ ابھی افغانستان کی طرف سے پیغامات آئے ہیں, گو انہوں نے وہ اپنے لوگوں کو ہی دیے ہوں یا انہوں نے پاکستان کو کہا ہو, بہرحال جس طرح کی باتیں وہاں سے ہو رہی ہیں اس پر بھی اگر یہاں سے کچھ حصوں سے یہ بات سامنے آئے کہ تاحال مذاکرات ہی کرنے چاہیے, کہ ہمارے پاس ہے گنجائش کہ ہم ان ساری باتوں کے باوجود بھی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کے ہی کنونس کرنے کی کوشش کریں, یا پھر کوئی قانونی راستہ؟ دو چیزیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جو افغانستان کے طالبان ہیں, اور ایک وہ ہے جو آپ کی ٹی ٹی پی ہے, یعنی کہ پاکستان کے لوگ ہیں, افغانستان, کلدم ہے, افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں, وہاں سے ان کو شیلٹرز ملتا ہے, اور پاکستان کے اندر آ کے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ادارے یا پاکستان کے لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں. اب اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو آپ کو تھوڑے سے اس کا آئے گا کہ باوجود اس چیز کے کہ افغانستان کا پاکستان کے ساتھ کتنا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ رہا ہے, اس کے باوجود جب بھی موقع ملا ہے اور جب بھی افغانستان پہ کوئی وقت آیا ہے, پاکستان کے عوام نے مدد کی. اب آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا 1947 کے اندر, تو یہ ایک ہی ملک تھا جس نے پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف ووٹ دیا, یعنی کہ آپ کا ہمسایہ ہے اور وہ پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف ووٹ دے رہا ہے, اور دوسرا ہمسایہ ہمارا ایران ہے جو ہمیں سب سے پہلے ایکسپٹ کر رہا ہے. اب اس کے بعد سے لے کے ہمیشہ ایک ہاسٹیلٹی جو ہے وہ افغانستان کی پاکستان کے ساتھ رہی ہے. لیکن جب یہاں پہ سوویت یونین نے انویڈ کیا یہاں کے اوپر آ کے, تو سب سے پہلے جو ان لوگوں کی مدد کے لیے آیا افغانستان کے لیے یا افغانیوں کے لیے, وہ پاکستان تھا. پاکستان نے مورل سپورٹ بھی کی, پاکستان نے 50 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو اپنے ملک کے اندر بھی رکھا, اور جب بھی کوئی چیز ایسی آئی پاکستان نے ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ افغانستان کے لیے آواز اٹھائی. اس کے بعد فیز 2 کی طرف آپ آئیں. فیز 2 کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ 1979 سے لے کے آج تک 50-60 لاکھ کے قریب پاکستانی جو افغانی ہے وہ پاکستان کے اندر ہے, اللیگل ہے, رہ رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. ایون یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر بھی وہ انوالو ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے 9 مئی کے انسیڈنٹس کے اندر بھی ہے, جہاں پہ بھی آپ کو آیا ہے وہ افغان نیشنل, اس حد تک یہاں پہ یعنی کہ آزادی. اب یہ ہے کہ جب فیز 2 کے اندر آیا, تو جب یہ دوحہ ایکارڈ آیا, تو دوحہ ایکارڈ کے اندر پاکستان نے طالبان کی سپورٹ کی, اور یہ جو ان کے منسٹر کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے امریکہ کو اور سوویت یونین کو کیا, اس ریکارڈ کو کریکٹ کرنا چاہیے کہ اگر پاکستان کی مورل سپورٹ نہ ہوتی یا پاکستان کی بیکنگ اس ساری ایکسرسائز کے اندر, انٹرنیشنل نیگوسیشنز کے اندر نہ ہوتی, تو کیا افغانستان کے اندر یہ لوگ سکسیڈ ہو سکتے تھے؟ بالکل مشکل تھا اس چیز کے اندر. اب دوحہ ایکارڈ کے اندر ایک جینون چیز سامنے آئی کہ جی آپ کی جو ٹیریٹری ہے وہ کبھی بھی کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور یہ پاکستان کا ایک جینون کنسرنز ہے. اب اس جینون کنسرنز کے اندر اگر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بات کرتی ہے ان سے کہ آپ کی طرف جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے فورسز کو بھی شہید کرتے ہیں, وہ ہمارے لوگوں کو بھی شہید کرتے ہیں, اور یہاں پہ آ کے انفلٹریشن کرتے ہیں, آپ اس کو روکیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ مذاکرات کس چیز کے آئیں؟ ایک کو یہ کہنا ہے کہ نہیں ہونے دینا, اور جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ چاہتے کیا ہیں آپ سے؟ وہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کی ریٹ کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں؟ اگر تو وہ ایکسپٹ کر کے اس کے اندر آتے ہیں تو آپ نیگوسیشن کر لیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہاں پہ ایک اپنا سسٹم رکھنا ہے, ہم نے سافٹ بارڈر رکھنا ہے, ہم نے یہاں کے اوپر جو ہے جو علاقہ غیر کا ایک کانسیپٹ ہم نے رکھنا ہے, ہم نے اپنی مرضی کے مطابق یہاں پہ چیزیں چلانی ہیں, آپ کی سیولین ایڈمنسٹریشن اس پہ آئے گی نہیں, تو کیا ریاست جو ہے ان ڈائیلاگز کے اوپر جائے گی؟ اگر یہ ناممکن چیز ہے تو پھر آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ افغانستان کو کہیں کہ بھائی صاحب ہم نے آپ کی مدد کی, آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے اور ہم نے ہمیشہ ایز اے نیبر کے طور پہ رہنا ہے, آپ کے لوگ ہمارے پاس ہے, ٹریڈ آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کی
کی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارا ایک آپ سے مطالبہ یہ ہے, اور جو ہمارے بردر کنٹریز ہیں انہوں نے بھی انہیں کہا ہے کہ آپ ان کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں. ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور دوسرے وہ لوگ جو ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے اس پیریفینیریا کے اندر آ کے ریاست کے نیچے رہ کے چیز کرنا چاہتے ہیں تو ریاست ڈائیلاگ کرے. اب یہ کہنا کہ جی ریاست ڈائیلاگ بھی کرے اور اس چیز کے اندر کرے جو آپ کی ناممکن ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کلیئر سٹینس لینا چاہیے, اور وہ سٹینس میرا خیال ہے کہ 2014 کے اندر جب عوامی پبلک سکول کا آیا تھا, نیشنل ایکشن پلان کے ایک نیچے بنا تھا, انہی 20 پوائنٹس کو آپ کو آگے لے کے چلنا چاہیے. جو ریاست کی ریٹ کے نیچے آ کے رہے آپ اس سے بات کریں, اس کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں, اور جو نہیں مانتا اس کے مطابق آپ وہی سلوک کریں جو آپ کا قانون کہتا ہے یا آپ کی شریعت جس کی اجازت. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میمن صاحب اب ذرا کچھ سیاسی معاملات کی طرف چلتے ہیں سر. جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کے اور حکومت کے درمیان, دوسرا دور اس کا ہونے جا رہا ہے 2 جنوری کو, اور اس میں کچھ مطالبات آپ لوگ کے ایک جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہے, اور جو پی ٹی آئی کے گرفتار رہنما ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے ہے. یہ مطالبات تحریری طور پر رکھے جائیں گے کمیٹی کے سامنے, تو سر اس میں کچھ مزید اضافہ یا کوئی کمی وغیرہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں, جو جتنا مجھے معلوم ہے, چونکہ میں کمیٹی کا اس کا پارٹ نہیں ہوں, تو جتنا میں بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سمپل ہیں. اب یہ یاد رکھیں ہمارے اور گورنمنٹ کے درمیان میں 2 مختلف قسم کے تنازع ہیں جس کو ہم نے حل کرنا ہے. پہلا تنازع تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کا مینڈیٹ چرایا, لیکن ہم اس کو ٹچ نہیں کر رہے فار دا سیک آف کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈسکشنز ہیں یہ کسی ایک پاس سے لگ جائے اور ہم لوگ یہ سارا مسئلہ حل کر لیں. تو ہم لوگوں نے کیا کہا, ہم نے کہا ہے پولیٹیکل پرزنرز جب آپ ان کی ڈیفینیشنز کرتے ہیں, یہ یاد رکھیں پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر ہمیشہ مختلف قسم کے کیس جو کہ کرپشن کے ہوتے ہیں, جو کہ اینٹی ٹیررزم کے ہوتے ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے بھٹو کے زمانے اس سے پہلے اور ابھی یہی سارے لگتے رہے. کسی کو غدار, کسی کو کیا, کسی کو کیا, اور یہی ہوتے رہے. ایک آدمی کے اوپر 200 کیسز ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے اوپر کتنے کیسز ہیں. مطلب میں نے موبائل توڑ دیا ہے تو 10 شہروں میں میرے خلاف اس موبائل کے اوپر میرے اوپر کیسز بن گئے. یہ پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں. تو پہلا ڈیمانڈ کیا ہے, اور یہ کوئی غلط نہیں ہے, کہ پولیٹیکل پرزنرز کو آپ لوگ رہا کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے کیسز ختم کرو, جیسے ان لوگوں نے اپنے کیسز ختم کیے ان کو بیل پہ کرو. اور بیل کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ان کو کر لے. بہت سارے لوگ تو CRPC 497 سب سیکشن 1 کے تحت ان کو, خاص طور پہ جو خاتون ہیں ان کو تو ویسے بھی اس پہ بیل مل سکتی ہے ایز پر دا لا. اب آگے آ جاتی ہے دوسری چیز, ہمارا جو مین وہ ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں آپ نے یہ کیا. ہم نے کہا اگر ہم نے کیا ہے تو وہ CC ٹیلی ویژنز جو ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ان کے ویڈیو فوٹیجز آپ ہمیں دکھا دیں. اگر ہمارے اوپر وہ چیز جیسے کیپٹل چاہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانا 26 نومبر پر اور 9 مئی پر, لیکن بظاہر میمن صاحب حکومت جو ہے وہ تیار نظر نہیں آ رہی ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیف آپ کو عدالت سے ہی مل سکتا ہے. سر سوال کمپلیٹ کرنے دیں, آپ اس پہ ضرور جواب دیجیے گا. اب یہ دونوں معاملات پر حکومت کا واضح طور پر سٹینڈ ہے. اگر تیسری چیز سر جو رہائی کی بات ہو رہی ہے, جو آپ کے دیگر رہنما ہیں ان کے رہائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اگر اس معاملے پر بات بڑھتی ہے آگے تو پھر یہ مذاکرات جو ہیں یہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں سر. دیکھیں جی, اس طرح ہے کہ جو 31 جنوری کو جو ٹائم پیریڈ ہے, اس ٹائم پیریڈ سے پہلے کوئی ایسے ایونٹس ہو جانے چاہیے کہ جو کہ پتہ چلے کہ یہ واقعی ایک کسی حد تک جا رہے, مطلب کسی صحیح ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں, میں بھی سنجیدہ ہے, یا کچھ چیزیں ہو گئی, مطلب اس کا اگر 10 ڈیمانڈ ہے 10 میں سے 2 ہو گئے, 8 نہیں ہوئے, 3 ہو گئے, 7 نہیں ہوئے, لیکن دیر ہیز ٹو بی سم امپروومنٹ. تو پھر انسان وہ 31 کو آگے جا کے 28 فروری تک کر سکتا ہے, اینڈ سو آن سو. لیکن اگر ہم ادھر ہی کھڑے رہے
اور 31 जनवरी गुजर गई और हम इससे आगे नहीं गुजर रहे, तो फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एवरीवन, ठीक है? तो उसकी वजह से एक टाइम पीरियड का आप कह रहे हैं कि ये जो आप लोगों के मुतालबात हैं इसमें कुछ ना कुछ अगर चीज होती है और हुकूमत की संजीदगी आपको नजर आती है, तो फिर ये 31 जनवरी से मामला आगे भी बढ़ सकता है, ये 28 फरवरी तक भी जा सकता है, ये मार्च तक भी जा सकता है, हो सकता है। उम्मीद है, उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात के मामला आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक सर, देखिए ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर कहीं पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बिल्कुल ठीक। हर एक आदमी जो है ना वो थोड़ा सा उसमें स्टांस ले सकता है, लेकिन उसके लिए जो बेसिक फंडामेंटल चीजें ना उसको जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, वरना अगर बेसिक फंडामेंटल्स को आप नहीं एड्रेस कर रही तो फिर बाकी चीजें फायदा नहीं होगा। नजर आता है आपको शराइत लगाना, टाइम फ्रेम देना, 31 जनवरी की बात कर दी गई है कि इस वक्त तक कोई ना कोई नतीजा आ जाना चाहिए। गो कि अभी मेहमन साहब कह रहे हैं कि अगर कोई हैपनिंग होती है, कोई एक्टिविटी होती है, तो ये 1 महीना मजीद प्रोलॉन्ग हो सकता है, फिर उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी शराइत आ रही हैं, टाइम फ्रेम आ रहा है। किरण, एक शिफ्ट तो आया है, वो शिफ्ट ये आया है कि पीटीआई जो है वो कभी भी पाकिस्तान की जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है, वो उनके साथ कभी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हुई जी। और उसके बाद जो है फेज़ 2 उनका जब आता है तो उसके अंदर वो कहते हैं पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम पाकिस्तान की हुकूमत से बात नहीं करेंगे। अब अगर उस शिफ्ट के अंदर जाया जाए तो एक अच्छा शिफ्ट है कि जिसके अंदर आप पाकिस्तान की हुकूमत के साथ और हुकूमत के साथ गवर्नमेंट ने बड़ा सेंसिबल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है कि आप ने सारी अलाइड पार्टीज को उसके अंदर डाला है। अब बात स्टार्ट होगी कि जब लिख पढ़ के 2 जनवरी को आएगा, उस वक्त वो पॉइंट आएगा कि पीटीआई की प्रायोरिटीज क्या है। क्या पीटीआई की प्रायोरिटीज जो है इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इलेक्टोरल स्टेबिलिटी है या इसके अंदर कोई और चीजें हैं। नंबर 2 ये है कि अगर इस चीज के अंदर आया कि जी जो हमारे केसेस हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली केसेस जो हैं जो आपके मुख्तलिफ जगहों पे चल रहे हैं, 9 मई के चल रहे हैं, अगर आपने उसको स्ट्रेस करके कहा कि नहीं जी आप जुडिशल कमीशन बनाएं, ना जुडिशल कमीशन बन सकता है, ना कानून इसकी इजाजत देता है। अब दूसरा उसके अंदर यह है कि अगर आप उसके वे फॉरवर्ड पे किस तरह जाते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर क्या करना है कि जिससे आपके दोनों के कंसर्न्स जो है वो एड्रेस हों, और उन एड्रेस के लिए जो है वो 31 जनवरी मेरा नहीं ख्याल कि एक फाइनल डेडलाइन है। लिहाजा ये है कि आपको प्रोवोकेशन से, जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उससे, और टॉक शोज के अंदर जो है वो एक नेगेटिव एटीट्यूड है उससे अवॉइड करके अपनी डिमांड के साथ आए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, मुल्क जो है आगे जाए, और पीटीआई को भी कि जिससे फायदा जो है वो मुल्क का आया है, माशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आप साथ मौजूद थे। खोखर साहब और मेहमन साहब, आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि नाज़रीन 2 दिन बाद साल ख़त्म होने जा रहा है और मईशत के हवाले से वज़ीर ख़जाना हो या वज़ीर आज़म साहब हो या हुकूमत हो, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो 2025 कैसा होगा और 2024 में क्या बताया गया हमें और क्या होता रहा, इस पर बात करने के लिए मैंने प्रोग्राम में मदऊ किया है। माहिर है, माशी उमूर है फ़ारूक सलीम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, शुक्रगुजार हूँ आपकी। फ़ारूक साहब, सबसे पहले सर ये बताइए, मईशत के लिए जो आने वाला साल है 2025, ये कैसा होगा? हम जैसे लोगों के लिए भी बता दीजिए, सैलरी क्लास के लिए क्या होने वाला है? टैक्स में कमी है, बिजली सस्ती हो रही है, डॉलर क्या सर 200 से नीचे आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि आपकी तवक्कुआत जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखिए, नंबर जो हैं वो कहा जाता है कि नंबर्स डू नॉट लाई, आदाद शुमार झूठ नहीं बोलते। जो हुकूमत बता रही है कि अफरात ज़र की शरह जो नवंबर 2023 में थी वो कोई 30% के करीब थी और नवंबर 2024 में वो गिर के 5% पे पहुंच गई है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अफरात ज़र की शरह वो गिर गई है, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। ज़मीनी हकीकत क्या है इसके हवाले से, वो ये है कि अगर जो तकालीफ का बोझ था आम पाकिस्तानी के ऊपर, वो 30% की रफ्तार से बढ़ रहा था पिछले साल, अब वो 5% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि तकालीफ का बोझ अभी भी बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा। तो आम आदमी के हवाले से तो ये है कि तकालीफ का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा। जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, बिजली का मामला जो है, आप सोचिए कि 2008 के बाद से
سبھی سیاسی جماعتوں نے حکومت کی. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ہمیں بتا رہی تھیں کہ جو بجلی کا معاملہ ہے, جو گردشی قرضے کا معاملہ ہے, وہ ہم نے حل کر دیا ہے یا کرنے والے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر 8-10 روپے فی یونٹ بجلی کا تھا کچھ سال پہلے, تو آج آپ کے دفتر میں, گھر میں یا دکان پہ 60-65 روپے کا یونٹ ہے. تو وہ جو حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے بجلی کے معاملات حل کر دیے ہیں, وہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا اور میرا بجلی کا بل بڑھتا چلا جا رہا ہے. پچھلے کوئی 18 مہینوں میں آپ سمجھیے 100% بڑھ گیا ہے. جی. تو اگر حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ معاملات حل کر رہی ہے تو اس کا کوئی عوام تک نہیں. سر, ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے. نئے وزیر خزانہ بار بار اس حوالے سے اصلاحات اور نان فائلرز کے لیے بڑے سخت اقدامات کی بات کرتے ہیں, لیکن 2 دن پہلے خبر آتی ہے کہ ایف بی آر نے 1.37 ٹریلین کے ماہانہ ٹیکس ہدف میں سے 50% مشکل سے حاصل کیے ہیں, اور آئی ایم ایف کی شرط پوری کرنے کے لیے مزید 1 کھرب روپے درکار ہیں. تو کیا پھر کوئی منی بجٹ لایا جا سکتا ہے, یا پھر وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے تنخواہ دار طبقے پر چھری چلائی جائے گی؟ دیکھیے, میں ذرا سا اختلاف کرنا چاہتا ہوں اس کے ٹیکس کے حوالے سے. یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ حکومتی اخراجات کم کرنے کا. دیکھیے, ٹیکس جس رفتار سے بڑھ رہا ہے, جس رفتار سے 24 کروڑ پاکستانی حکومتی تجوری کے اندر ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں, وہ تو بہت تیز ہے. آج سے 12 سال پہلے کا بجٹ نکال کے دیکھ لیجئے, اس میں حکومت کی جو توقع تھی, جو حکومت نے بجٹ کا حد رکھا تھا ٹیکس کے حوالے سے, وہ کوئی 1500 ارب کا تھا. اور پچھلے سال حکومت نے ہمیں خود بتایا کہ پاکستانیوں نے کوئی 9,500 ارب حکومت کی تجوری میں جمع کر دیا. تو اگر کچھ سالوں میں ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ 1500 ارب سے 9,500 پہ پہنچ گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ غلط ہے کہنا کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے. پاکستانی 1500 ارب کا ٹیکس دیتے تھے 12-13 سال پہلے, آج 9,500 ارب کا دے رہے ہیں. تو ٹیکس تو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. مسئلہ جو ہے وہ حکومتی اخراجات ہے. حکومتی اخراجات آج سے کوئی 12-13 سال پہلے 2,500 ارب کے ہوتے تھے, اور اب ہمیں حکومت بتاتی ہے کہ وہ اخراجات جو ہیں وہ بڑھ کے کہیں 17,000 ارب پہ پہنچ گئے. تو مسئلہ جو چیلنج ہے وہ حکومتی اخراجات کم کرنے کا ہے, وہ ٹیکس بڑھانے کا میرے نزدیک. سر, وزیر خزانہ کہتے ہیں آنے والے دنوں میں جو شرح سود ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں چلی جائے گی. اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے ماشاءاللہ, مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے, لیکن جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں. عام آدمی تک ڈائریکٹ تو اس کا فائدہ آ ہی نہیں رہا. دیکھیے, دو باتیں ہیں. آپ کے 2 سوال ہیں ایک سوال کے اندر چھپا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شرح سود میں کمی آ رہی ہے, یہ بڑا خوش آئند. جی. حکومت نے اپنے بجٹ میں, آپ سوچئے کہ اگر 10,000 ارب سود کی مد میں مختص کر رکھا ہے, تو جب شرح سود نیچے آئے گی تو آپ سوچئے کہ حکومت کا جو سود کے اوپر اخراجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اسی طرح جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس کو اگر 700-800 ارب روپیہ, وہ اگر 7,000-8,000 ارب روپیہ اس کا قرضہ ہے بینکوں کی طرف سے, اس کے اوپر سود کی مد میں سمجھتا ہوں کہ 100-150 ارب روپے کی کمی آئے گی. جس طرح ہمارا شرح سود جو ہے ریٹ آف انٹرسٹ گرتا ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس میں آپ سمجھے کہ اس کو فائدہ پہنچے گا. تو یہ تو دونوں حوالوں سے ایک خوش آئند چیز ہے کہ 22-23% سے جو شرح سود ہے وہ بڑی تیزی سے گر رہا ہے, اور اب وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ شاید وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے گا. جی. اب دوسری چیز جو ہے, جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, جو اصل مسئلہ ہے 24 کروڑ پاکستانیوں کا, اس میں مجھے کسی قسم کی, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ تکالیف کی جو بوجھ ہے اس میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جو 77 سالہ معاشی تاریخ ہے, اس میں پچھلے جو 18 مہینے یا 24 مہینے گزرے ہیں, جو ڈبل ڈیجٹ میں ریٹ آف انفلیشن رہا ہے, کوئی 30% کی شرح سے افراط زر کی جو مہنگائی کا ریٹ جو بڑھ رہا تھا, اس کے نتیجے میں آج عام پاکستانی کی جو قوت خرید ہے
وہ آپ سمجھے کہ تباہ ہو گئی. سر یہ بھی ذرا مجھے بتا دیجئے سر، کیونکہ وقت کی کمی ہے، معاف کیجیے گا قطع کلامی کی. حکومت کہہ رہی ہے کہ نئے سال میں مزید جو ہے وہ IPPs کے ساتھ معاہدے ہونے جا رہے ہیں، جس سے بجلی کی قیمت میں یعنی کہ بجلی کے بلز میں کمی کی خوشخبری آئے گی عوام کے لیے. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں بھی کچھ IPPs کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ کمی تو بجلی کے بلز میں نہیں آئی تھی. تو کیا آئندہ کے لیے ایسی کوئی ہم امید لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے نزدیک حکومت جو ہے وہ بیماری کی علامات کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. بیماری نہیں ختم کر رہی، بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ رہی. بیماری کا علاج ہے چوری ختم کرنے میں. اب آپ سوچئے کہ جو پشاور الیکٹرک سپلائی ہے وہاں پہ تقریباً 45% بجلی چوری ہو جاتی ہے، 8 سے 10% جو ہے وہ وصولی نہیں ہوتی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی لیٹس سے کہ کاروں کا پلانٹ ہے، 100 کاریں روز کی بناتا ہے اور اس میں سے 45 کاریں چوری ہو جاتی ہیں، 10 کاریں جو ہیں ان کی وصولی نہیں ہو پاتی، تو پھر وہ کاروں کا پلانٹ تو بند ہو جائے گا. تو ایسی دکان جہاں پہ 40-45% چوری ہو رہی ہو وہ دکان بند ہو جاتی. تو یہاں حکومت جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ شاید IPP کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، IPP کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ شاید بیماری کی علامات کو تو دبا دیں. 65 روپے کا اگر آپ کا ریٹ ہے تو شاید ان IPPs کے معاہدوں کے بعد وہ 1-1.5 روپیہ کم ہو جائے گا. لیکن اصل بیماری جو ہے اس کا علاج وہ چوری روکنے میں ہے. سر یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیجئے نا کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز نئے ریکارڈز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اگین اس کا اثر مارکیٹ پر نظر نہیں آ رہا. دیکھیے اسٹاک مارکیٹ کا اور مہنگائی کی شرح کا کوئی تعلق نہیں. اسٹاک مارکیٹ کا اور عام آدمی کے اوپر اس کا اثر جو ہے اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ لوگ مال بنا رہے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ چڑھی ہے اور وہ بہت تیزی سے چڑھی ہے اور وہ ایک خوش آئند اشاریہ ہے، معیشت کا اشاریہ ہے. اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 24 کروڑ میں سے تقریباً 3-3.5 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو ایکٹیولی اسٹاک مارکیٹ میں انوالوڈ ہیں. اب اس میں ایجوکیشن کا معاملہ بھی ہے، اس میں آپ جو ہمارا میڈیا ہے اس کے اوپر بھی الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ وہ 90% یا 95% ٹائم تو سیاست کے اوپر گزارتا ہے. وہ عوام کو ایجوکیٹ تو کرتا نہیں ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کس طرح حصہ لینا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں کس طرح آپ اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے اثاثات بڑھا سکتے ہیں. تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ نمبرز ڈو ناٹ لائی. اسٹاک مارکیٹ چڑھی ہے، جس نے خاص آدمی نے یا عام آدمی نے اگر اسٹاک مارکیٹ میں حصہ لیا ہے تو اس کا مال بنا. چلیے سر، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے، جو آنے والا سال ہو وہ بہترین سال ہو. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، تو اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ جو آنے والا سال ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے امن کا سال ہو، استحکام کا سال ہو، خوشحالی کا سال ہو، اور مسلم دنیا کے اوپر جو اس وقت مشکلات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، اس سے بھی آسانی کا سال ہو. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.